अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक में हमारा दौरा तर्जुमा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और 11 सिपारे अल्हम्दुलिल्लाह हम उर्दू तर्जुमा मुकम्मल मतन उनका पढ़ चुके हैं और तलखीस भी हमने उनकी जो है वो यहाँ पर बयान भी की है और भाइयों ने सुनी भी है और कुछ ना कुछ सवाल जवाब भी चलते रहे हैं इस दौरान में। आज इंशाल्लाह हम 12वें सिपारे का तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं और तरीक़ेकार हमारा वही होगा कि इब्तिदान चंद आयात की तिलावत की जाएगी, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी पूरे सिपारे की तलखीस आपके सामने इंशाल्लाह पेश करेंगे और एक रुकू ज़्यादा होगा, यानी कि 13वें पारे का भी एक रुकू ले लेंगे क्योंकि वो मौजू जो है चलेगा सूरह यूसुफ का, तो उसको थोड़ा सा मौजू को कंप्लीट कर लेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। और उसके बाद इंशाल्लाह तिलावत के बाद तलखीस होगी, तलखीस के बाद इंशाल्लाह हम उर्दू मतन जो है मुकम्मल तर्जुमा इंशाल्लाह पढ़ेंगे सारे भाई मिलकर। तो मैं तिलावत के लिए दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद यासीन भाई से। यासीन भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम किताबुन उहकिमत आयातुहु थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। व इन इस्तग़फिरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैहि युमत्ति'कुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़ला। फ़इन तवल्लव फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। इलल्लाहि मर्जिउकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर यासीन भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अब इंशाल्लाह जो है हम आपके सामने इस जो 12वां सिपारा आज हमने पढ़ना है इसकी इंशाल्लाह आपके सामने तलखीस आपके सामने रख देते हैं। इस सिपारे में इंशाल्लाह हम सूरह हूद मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। मुकम्मल सूरह हूद जो है वो 10 रुकू हैं उसके बाद सूरह यूसुफ का आगाज़ हो जाएगा और 12वें पारे में सूरह यूसुफ के इब्तदाई 6 रुकू शामिल हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह 7 पढ़ेंगे। एक जो है वो 13वें पारे का जो पहला रुकू है वो भी इंशाल्लाह इसके साथ ही हम पढ़ लेंगे क्योंकि सूरह यूसुफ जो है उसमें जारी रहेगी। सूरह हूद उन सूरतों में से है जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मुझे बूढ़ा कर दिया सूरह हूद ने और सूरह हूद की बहनों ने, यानी कि जो सूरह हूद से मिलती जुलती जो भी सूरतें हैं उन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन जो इस तरह की जो सूरतें हैं और सूरह हूद जो है ख़ास तौर पर इसमें कितने अहम
मामलात यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। ख़ास तौर पर अल्लाह रब करीम ने यहाँ पर अल्लाह पर ईमान लाने के हवाले से बात की है और डराया है, और साबिका कौमों के जो अंजाम हैं उनका अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है और बहुत खुलकर बार बार इस बात की फहमाइश की है, इस बात को बयान किया है, तंबीह की है लोगों को कि अगर वो ईमान नहीं लेकर आते अल्लाह के ऊपर तो फिर उनका अंजाम जो है, जिस तरह पिछली कौमों का तज़किरा किया गया है, कि उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अल्लाह ताला की किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, या अल्लाह ताला का कोई ऐसा फेवरेट नहीं है कि वो अल्लाह की बात भी ना माने और अल्लाह के अंबिया की मदद भी ना करे और अल्लाह के दीन के ऊपर अमल भी ना करे, और फिर जो है वो उसको अजाब भी ना दिया जाए उसको, तो वो अजाब से ज़रूर गुजरेंगे वो लोग। इसका जो पहला रुकू है उसमें अल्लाह रब करीम ने ये बयान फरमाया है कि कुरान में अल्लाह ताला ने तफसीलात खोल खोल के बयान कर दी हैं, यानी जितने भी अकायद के हवाले से ख़ास तौर पर जब तफसीलात की बात आती है तो ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कोई दुनिया के जितने भी उलूम जो इंसानों ने खुद जो है उनको स्ट्रगल करके फाइंड आउट करना है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह, वो उसकी बात नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला ये बयान करते हैं कि हिदायत को और अकायद को अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर खोल खोल कर आसान करके बयान कर दिया है। इतना आसान है ये कि एक आम आदमी भी जो है इसको जब पढ़ता है तो उसको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। रब करीम ने वाज़ेह तौर पे बयान फरमाया कि इस कुरान की जो बेसिक दावत है वो ये है कि अल्लाह की बंदगी करो और अल्लाह से अपने जो है गुनाहों की बख्शिश मांगो। फिर अल्लाह रब करीम ने बयान किया कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इस कायनात को, ज़मीन व आसमान को अल्लाह ताला ने जो है वो 6 दिनों में बनाया और इसकी गायत बयान कर दी, यानी कि ऑब्जेक्टिव बयान कर दिया कि ज़मीन व आसमान को बनाने का ऑब्जेक्टिव सिवाय इसके कुछ नहीं था कि इंसानों को आजमाया जाए, यानी कि इंसान को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान बनाए हैं और इंसानों की इसमें आजमाइश होनी है और रोज़े क़यामत इस ज़मीन व आसमान को अल्लाह ताला तब्दील कर देंगे। और जब ये ज़मीन व आसमान रोज़े क़यामत तब्दील हो जाएंगे तो एक नए अंदाज के कोई और ज़मीन व आसमान, एक जगह पे तस्करा आएगा इस तरह का कि उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अल्लाह ताला ये बयान फरमाते हैं कि जो जहन्नुम में जाएंगे हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएंगे और जो जन्नत में जाएंगे वो हमेशा के लिए जन्नत में जाएंगे, इल्ला ये कि अल्लाह कुछ और चाहे। और एक जगह बयान आता है कि जब तक ज़मीन व आसमान कायम रहेंगे। तो ये गलत फहमी बाज़ औक़ात ज़हन में आ जाती है कि ज़मीन व आसमान तो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर ज़मीन व आसमान कायम रहने की बात क्यों की जा रही है? तो वो बात इसलिए की जा रही है कि एक नए अंदाज के कोई ज़मीन व आसमान होंगे जो अल्लाह ताला तख्लीक कर देंगे। फिर अल्लाह रब करीम ने जो है काफिरों की उन बातों का तज़किरा किया है कि जो वो इस्लाम का और अल्लाह के दीन की बातों का और अल्लाह की इस पैगाम का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अगर अच्छा कोई अजाब है तो ले आओ हमारे ऊपर। दूसरा रुकू जो है उसमें अल्लाह रब करीम ने ये इंसान की नफ्सियात बयान की है कि जब नेमत आती है इंसान के ऊपर तो बड़ा इतराने लगता है कि भाई मैं तो बड़े जो है ना, मुझे तो बहुत सारी शायद मेरी अपनी कोई सलाहियतें हैं या मेरी अपनी ताकत है जिससे मुझे चीज़ें मिली हैं, लेकिन जब तकलीफ़ आती है तो इंतहाई मायूस होने लगता है। और अल्लाह रब करीम ने बयान फरमाया कि अल्लाह को जो बंदे महबूब हैं वो बंदे हैं कि जब अल्लाह की नेमत उनको मिलती है तो शुक्र करते हैं और अगर कोई तकलीफ़ आ जाती है तो फिर सब्र करते हैं अल्लाह पर भरोसा करते हुए। और फिर कुरान के बारे में यहाँ पर भी अल्लाह रब करीम ने बयान फरमाया है, काफिरों के चैलेंज दिया है कि अगर तुम समझते हो कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है तो इस जैसी 10 सूरतें बनाकर ले आओ, जिसको बुलाना है अपनी मदद के लिए बुला लो। फिर आखिरत का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है और उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह के बंदों को ज़मीन पर अल्लाह की अताअत से रोकते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात पर एतराज़ करते हैं, उनके लिए बदतरीन अजाब का अल्लाह ताला ने, आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपको इस्लाम की बुनियादी चीज़ों पर एतराज़ात करते हुए मिलेंगे, सूद की पाबंदी के ऊपर एतराज़ात करते हुए मिलेंगे और ये कहते हुए मिलेंगे कि 1400 साल पुराना निज़ाम आज की दुनिया में कैसे चलेगा। इस तरह के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बदतरीन अजाब का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है। और जो लोग ईमान लाके जिद्दोजहद करेंगे अल्लाह के दीन के लिए, उनके लिए अल्लाह ताला ने शानदार बदला जो है उनको देने का अल्लाह रब करीम ने तज़किरा किया है। तीसरे रुकू में जब हम पहुँचेंगे तो कौम नूह का यहाँ पर तफसील से वाक़या बयान होगा कि किस तरीके से जो है कौम नूह अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर मुसलसल दावत फैलाई और कौम ने उनको मना किया, उनको अताअत करने से इनकार कर दिया, बल्कि उनसे ये कहने लगे कि आपके ऊपर ये जो, जिस तरह मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अंबिया पर ईमान लाने वाले इब्तिदाई तौर पर गरीब और पसमानदा तबकात के लोग होते हैं
اور وہ دوسرے لوگ اسی پر اعتراض کر رہی ہوتی ہے ایلیٹ کلاس کہ آپ کے اوپر تو یہ جو ہے نا پسماندہ اور غریب لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، تو ہم آپ کی بات جو ہے نا وہ کیوں مانیں؟ تو نوح علیہ السلام نے بھی یہاں پر اپنی قوم کو وہی بیان دیا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے میں ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں، اور اپنی زندگی کا انہوں نے ان کو بتایا کہ میں نے تمہارے درمیان یہ پاکیزہ زندگی گزاری ہے اور میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں اس کے بدلے میں، تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب کریم نے یہاں پر نوح علیہ السلام کا تذکرہ کنٹینیو چلے گا یہاں پر کہ جو عذاب آیا وہ کس طریقے سے آیا، پانی ابلنا شروع کیا زمین سے، اور نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنانا شروع کی، تو نظر آتا ہے کہ ایک خشکی کے علاقے میں آپ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے اس وقت۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو وقتی طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، لیکن ان کی جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس چیز کا یہ بینیفٹ ہونا تھا اس چیز کا۔ تو یہاں پر اللہ رب کریم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو مجرم اولاد ہے، یعنی کہ اگر کسی کی اولاد یا کسی کے گھر والے میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اگر اللہ کے دین پر ایمان نہیں لے کر آتا، یا ایون نبی کے بیٹا بھی، تو جو ہے اس کو یہ کہا گیا کہ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو عمل غیر صالح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرار دیا۔ 5ویں رکوع میں قوم عاد کا تذکرہ آئے گا، ہود علیہ السلام کی قوم کا، کہ کس طریقے سے ہود علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی، قوم نے انکار کیا، پھر عذاب آیا ان کے اوپر۔ 6واں رکوع جو ہے اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ آئے گا کہ صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، ان کو معجزہ دکھایا، پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی، اور انہوں نے اللہ کے معجزے کو یعنی اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیا، اور پھر اس قوم کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے برباد کیا اس کا تذکرہ آئے گا۔ 7ویں رکوع میں جو ہے وہ قوم لوط کا تذکرہ آئے گا، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے جو قوم لوط کے اوپر عذاب لے کر جا رہے تھے، کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قوم لوط وہ قوم ہے جس نے سب سے پہلے اس دنیا میں ہم جنس پرستی کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا، اور یہ انتہائی جو ہے وہ اس کے اندر فحاشی کے اندر اور اس گھناؤنے کام کے اندر انتہائی آگے بڑھ گئے تھے، اور کھلے عام جو ہے نا یہ حرکتیں کرتے تھے، اور اس کی تفصیل آپ کو نظر آئے گی کہ کس طریقے سے جب وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں تو کس طرح جو ہے قوم رش کر کے جو ہے ان کے گھر پہ آ جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک تذکرہ آئے گا کہ لوط علیہ السلام ان سے یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ ان کے گھر پہ آئیں گے حملہ کرنے کے لیے کہ فرشتوں کا وہ لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو، تو لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اور تم ان کو چھوڑو، تم مجھے لڑکوں کو چھوڑو، اور میری بیٹیاں یہ ہیں تو ان سے تم جو ہے وہ مستفید ہو۔ تو اس سے بعض اوقات یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، یا کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی بیٹیاں جو ہے ان کو دینے کی کہ وہ اپنی خواہش پوری کریں اس کا اظہار کیا، حالانکہ مفسرین نے اس کی پوری ڈیٹیل ڈسکشن کیا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ لوط علیہ السلام، ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قوم کی بیٹیاں جو ہے نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور اپنی بیٹیوں کی طرف بھی اگر وہ تذکرہ کر رہے ہیں تو وہ تذکرہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات عورتوں سے پورا کرو پاکیزہ طریقے سے، اس میں آیت بھی ہے پاکیزہ طریقے سے، تو پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ نکاح کا طریقہ اختیار کر کے اپنی خواہش پوری کی جائے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کی جانے لگے۔ تو میں نے اس کو ابھی کلیئر کر دیا آپ کے سامنے۔ 8ویں رکوع میں شعیب علیہ السلام کے اوپر، شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو اصحاب المدین پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیں شعیب علیہ السلام 2 قوموں کے لیے تھے، اصحاب مدین کے لیے اور اصحاب الایکہ کے لیے۔ یہاں پر اصحاب المدین کا تذکرہ یہاں پر آئے گا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، راستوں پر مسافروں کو جو ہے وہ لوٹتے تھے وہ لوگ، تو ان کے اوپر کس طرح کا عذاب آیا۔ 9ویں رکوع میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ہے وہ تذکرہ دوبارہ سے ہمارے سامنے آئے گا، اور 10ویں رکوع میں اللہ رب کریم نے یہ بیان کیا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو عذاب سے، تمام عذاب شدہ قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو عذاب سے بچائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اہل ایمان وہ لوگ کہ جو حق پر ڈٹے رہیں، باطل کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں، کوئی جو ہے روشن خیال، اعتدال پسندی اور کوئی مصالحت باطل کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، نماز قائم کریں، نیکیوں میں سبقت کریں، یعنی کہ ہر نیکی کا کام آگے بڑھ کر کریں، اور برائیوں کو مٹانے کے لیے جد و جہد کریں۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑے رہیں
کسی بھی قسم کی مشکل، پریشانی اور تکلیف اور کسی بھی قسم کی سختی کی صورت میں اپنے راستے سے نہ ہٹیں، پیچھے نہ ہٹیں اپنے راستے سے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں جو ہے اللہ رب کریم نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کو عذاب سے بچایا جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف جو ہے وہ اس کا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اور اس کو احسن القصص اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، یعنی کہ بہترین قصہ رب کریم نے یہاں اس کو قرار دیا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ نقطہ آغاز ہے بنی اسرائیل جو کہ امت مسلمہ تھی اس وقت، اس کا نقطہ آغاز تھا، یعنی کہ اس کے عروج کا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نقطہ آغاز تھا، عروج کا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، اور یعنی کہ ان کو جو اس وقت کی مہذب ترین اور متمدن ترین جو قوم تھی، اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورا چارج جو تھا وہ ان کی اولاد کو دیا تاکہ وہ پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا ابلاغ کریں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اس سورت کو پڑھنا ہے، صرف محض قصہ نہیں ہے یہ۔ یہاں پر یوسف پہلے رکوع میں یوسف علیہ السلام جو اپنا خواب دیکھتے ہیں اس کا تذکرہ آئے گا کہ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ تذکرہ یہاں پر آئے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ اصل میں وہ شیطان ہے جو انسانوں کا دشمن ہے، اور یہاں پر دو اہم چیزیں نظر آتی ہیں۔ شیطان کو انسانوں کا دشمن قرار دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس کا ایک جو میجر اس کا جو طریقہ ہوتا ہے انسانوں کو قابو کرنے کا، وہ حسد ہوتا ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں ان کے لیے حسد جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ دوسرے رکوع میں جو ہے وہ بھائیوں کا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سازش کی ان کے حوالے سے، اور ان کو لے جا کے کنویں میں ڈالا اور جھوٹ موٹ کا خون جو ہے لگا کر آ گیا ان کے کپڑوں کے اوپر، تو اس کا تذکرہ یہاں پر آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہیں سے جو قافلہ نکال کر لے گیا یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پہ سیل کیا گیا مصر میں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس واقعے میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو اللہ رب کریم نے کسی کو اعلیٰ ترین مناصب دینے ہوتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی شکست ہو رہی ہے یا کوئی جو ہے نا مایوسی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، لیکن اصل میں وہ فیوچر کے لیے تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں نظر آتا ہے کہ کنویں سے نکال کر لے کر گئے تو مصر کا ایک عزیز جو تھا، بیسیکلی ایلیٹ کلاس کے جو لوگ تھے، یا آپ کہہ لیجیے ٹاپ لیول جو بیوروکریسی تھی مصر کی، وہ عزیز کہلاتے تھے وہ لوگ۔ تو ان میں سے جو ایک عزیز تھا، یعنی وہ شاید کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید رائل گارڈز کا چیف تھا، یا پھر جو ہے نا وہ جو وزارت خزانہ ہے اس کا کوئی اعلیٰ ترین افسر تھا۔ تو اس کے گھر پہ اس نے جو ہے پھر وہ یوسف علیہ السلام کو پرچیز کر لیا، لیکن اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ غلام نہیں ہے، کوئی اعلیٰ خاندان کا کوئی فرد ہے۔ تو تیسرے رکوع کے اندر جو ہے نا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب کریم کس طرح یوسف علیہ السلام کی تربیت کر رہے ہیں کہ اس عزیز نے جو ہے ان کو اپنے گھر لے جا کر جتنی بھی اس کی جائیداد تھی اور اس کا گھر تھا اس سب کا ان کو مینیجر بنا دیا کہ آپ اس کو مینیج کریں سارے کو۔ تو وہاں سے ان کی ایک، کیونکہ وہ تو ایک دیہاتی علاقے سے آئے تھے، اب یہاں پر ان کی ایک جو متمدن علاقہ تھا اس کے اندر ان کی اور ایک جو ہے وہ گروتھ ان کی جو ہے نا اور گرومنگ ان کی اسٹارٹ ہو گئی۔ یہیں پر پھر واقعہ آتا ہے کہ وہ عزیز کی بیوی نے ان پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو۔ اور چوتھا رکوع جو ہے وہاں پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کردار، پاکیزگی نظر آتی ہے، اور اس پوری سوسائٹی کی، یعنی کہ ہم تو سمجھتے ہیں شاید آج کی سوسائٹی جو ایلیٹ کلاس ہے یہ زیادہ خراب اور فحش ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے۔ یعنی کہ اس زمانے میں بھی جو پوری ایلیٹ کلاس تھی اس میں زیادہ تر خواتین جو تھیں وہ اسی طرح کا معاملہ تھا کہ یعنی کہ ساری جمع ہوئیں، اور جمع ہو کر جو ہے اس بے حیائی کا وہاں پر جو ہے مظاہرہ کیا گیا کہ اس نے کھل کر وہ کہہ رہی ہے عزیز کی بیوی کہ میں اس کو رجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور یوسف علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ جو ہے سامنے آئے گا ہمارے، اور ان کی جو ان کی ذہنی گندگی ہے وہ پوری کی پوری سامنے آ جائے گی۔ پانچویں رکوع میں جو ہے جب یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، اور قید جو ہے انہوں نے اس لیے کیا کہ اپنی عورتوں کو قابو نہیں کر پا رہے تھے، جب عورتوں کو قابو نہیں کر پائے تو یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا کہ چلو انہی کو بند کر دو لے جا کے۔ تو پانچویں رکوع میں جو ہے وہ آئے گا کہ قید خانے میں دو قیدی یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کس طرح توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک سبق جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اور چھٹے رکوع میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام
کی اعلیٰ ظرفی یہاں پر آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ لمبے عرصے قید رہے اور وہ بندہ جو ان کے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد چھوٹ کر گیا تھا، ان کو بھول گیا تھا حالانکہ، پھر وہ آتا ہے ہم سے ایک اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، تو آپ اس کو کوئی جتاتے نہیں ہیں اور بلکہ پھر اس کو اس کے خواب کی تعبیر آپ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں۔ اور 7واں رکوع جب ہم پڑھیں گے اس میں جو ہے وہ ہمارے سامنے تذکرہ آئے گا کہ بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا بادشاہ کو کہ پہلے جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرو جو میرے اوپر الزام لگایا گیا تھا۔ اور جب تحقیقات کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی، یوسف علیہ السلام کو کلین چٹ مل گئی کہ یہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور سارا عورتوں کا تھا، تو پھر وہ وہاں سے آئے اور پھر انہوں نے بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ میں جو ہے میں امانت دار بھی ہوں اور میں زیادہ اچھی حفاظت بھی کر سکتا ہوں، تو تمہارے جو خزانے ہیں ان پر تم مجھے معمور کرو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، نیکی کا پرچار کرنے والے ہیں، انہیں آگے بڑھ کر حکومت لینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ امانت داری کے ساتھ جو ہے نا معاملات کو چلا سکیں۔ جو ہمارے یہاں تاثر بنا دیا گیا ہے نا کہ حکومت شاید ایک انعام ہوتی ہے محض اور اس کو آگے بڑھ کے نہیں لینا چاہیے، یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کہ جو نیکی کے دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر یہ بات کہیں کہ یہ ذمہ داریاں، یہ امانتیں جو قوم کی ہیں، اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم اس کو زیادہ امانت داری کے ساتھ اس کو چلا سکیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اب ہم جو ہے وہ ترجمہ کا آغاز کریں گے سورہ ہود کے، اور اس کے لیے میں ساجد بھائی سے، سید ساجد حسین بھائی سے درخواست کروں گا ترجمے کا آغاز کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاحب دفتر میں درج ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل
تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گئے، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہ میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے اس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے، تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ کسی کے سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی کچھ انہیں سوچتا تھا۔ کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اور اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چھپیک دیں۔ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے اللہ کے پاس خزانے ہیں، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔
نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی۔ ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ڈاکٹر پرویز اقبال بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بال بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گڑھ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گڑھا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔ ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کسی پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، آئے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے۔ اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز چلی گئی تھی، آپ یہاں دوبارہ آ جائیں۔ میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں۔ ایک پہاڑ پر چلا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔
جواب میں ارشاد ہوا اے نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا اے نوح علیہ السلام اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامانے زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم۔ بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گاڑ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھر۔ انہوں نے جواب دیا اے ہود علیہ السلام تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کثرت نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، جس کی چوٹی یہ چوٹی ہے جی، یعنی کہ جسے کنٹرول چوٹی جو ہوتی ہے وہ سر والی جو چوٹی ہوتی ہے نا، یا ماتھا بھی ہوتا ہے، یہ دونوں اس کے معنوں میں آ جاتے ہیں جی، کنٹرول۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھا لے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اس سے آگے رفیق بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ، قوم سمود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے،
وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں ہلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا اور نہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو در لیا اور اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی اور وہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہ بولی، ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ رشتوں نے کہا، سیکنڈ کے لیے ٹھہریے یہاں پہ رفیق بھائی، ایک تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ جو سارہ علیہ السلام کا آ رہا ہے کہ وہ یہ سن کر ہنس دی، تو ہنسنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس پر ہنس رہی تھی کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ ان کی خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ فرشتے ہمارے اوپر تو عذاب لے کر نہیں آئے ہیں۔ تو ایک یہ تھا۔ سیکنڈ یہ کہ یہ سارہ علیہ السلام سے پہلے ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی۔ ان کے ہاں چونکہ بچہ نہیں تھا، 90 ایئرز ان کی ایج تھی اس وقت، اور ابراہیم علیہ السلام 100 ایئرز کے تھے۔ تو اس وقت جو ہے ان کو بشارت دی گئی اسحاق علیہ السلام کی۔ اسحاق علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے اسماعیل علیہ السلام کے۔ جی آگے چلیے گا۔ فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اور جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے
تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا یہاں اور پہ کہنے رفیق لگا بھائی بس یہاں پہ آپ اسٹاپ کر دیجیے گا، یہاں سے آگے سہیل بھائی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے ہوگر تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ لوط علیہ السلام، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، پس تو کچھ رات رہے اپنے اہل عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ ہی نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرتا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے ہی دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن نہ آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اے برادران قوم، ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین پہ فساد نہ پھیلاتے پھرو، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال وہ تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ پس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد بھی میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں
آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے. تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا. جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشمے برا ہوں. آخر کا جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام خیر سہیل بھائی جزاک اللہ خیر. اس کے آگے محمد یاسین بھائی. یاسین بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جاوید رفیق بھائی. جی 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 اعوذ باللہ من الشیطان ٹھیک ہے یاسین شروع کریں. جی سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانی کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. قیامت کے روز والی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے اور لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے. جائے ورود کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جس پر کوئی پہنچے. ٹھیک ہے جی 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 آگے یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے اور انہیں ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. اور یا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی اللہ یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں. اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے. اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہا جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا ہے جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے.
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر کر اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے یا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں بے شک یا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے اسی آزادی انتخاب و اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا اور تیرے رب کی بات وہ پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعہ سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جزاک اللہ خیر محمد یاسین بھائی اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ اور میں عالمگیر بھائی سے درخواست کروں گا اسٹارٹ کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الف لام را یہ اس کتاب کی آیت ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرایہ میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا
اس پر ان میں سے ایک بولا, یوسف کو تو قتل نہ, یوسف اندھے کنویں میں ڈال دو, کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اچھا, یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ ایک بات آ رہی ہے کہ بعض اوقات انسانوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی کوئی برا کام کر لیتے ہیں یا کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں, بعد میں معافی مانگ لیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دکھایا ہمیں واضح طور پہ. جی کنٹینیو کیجیے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا, ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے, حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا, ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا, تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا, اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں, تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں, تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا, یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا, ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. اور وہ یوسف علیہ السلام کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا, بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اچھا, صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا. جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا, اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا, اس نے اپنی بیوی سے کہا, اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی, آ جا. یوسف نے کہا, خدا کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں, ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم نے اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخرکار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی, کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا, یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا, اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا, یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں, واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف علیہ السلام اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت, تو اپنے قصور کی معافی مانگ, تو ہی اصل میں خطا کار تھی. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں,
کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صحیح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھیں، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ جزاک اللہ خیر علمگیر بھائی، جزاک اللہ خیر۔ طارق سعید بھائی پڑھیں گے اس سے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سی متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اور اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹھ سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اسے یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم ان خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ اس نے جا کر کہا، یوسف علیہ السلام، اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالی ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس آ جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔
یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو، پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو، اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری یہ غرض تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ ایسے نفس کی برت نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اپنے نفس کی میں کچھ اپنے نفس کی برت نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا اور اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ الحمدللہ ہم نے آج یہ 12ویں رکوع کا جو ہے پڑھ لیا ہے مکمل طور پر ترجمہ۔